नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयस्अलूनक अनिर रूहि कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ चल रहे थे। मदीना तय्यबा में आबादी से बाहर चलते हुए सामने कुछ यहूदी खड़े थे। जब हमारा गुज़र उनके पास से हुआ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि रूह क्या चीज़ है। दूसरी रवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से है। मक्का मुकरमा का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को दावत व तबलीग दी। वो तरह तरह के बहाने बनाते और आपकी बात का इनकार करते। एक दिन मुशरिकीन मक्का ने अपना एक वफ़द मदीना तय्यबा के यहूदियों के पास भेजा कि आप लोगों के पास आसमानी उलूम मौजूद हैं और हमारे पास भी एक शख्सियत है जो दावा करती है कि मेरे पास आसमानी उलूम हैं, तो आप हमें चंद सवालात बताइए कि हम इनसे करें ताकि ये पता चल जाए कि ये सच्चे हैं या नहीं हैं। तो यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का को 3 सवाल बताए। एक सवाल ये था कि इनसे पूछिए कि रूह क्या चीज़ है। दूसरा सवाल ये था, इनसे पूछे कि अस्हाबे कहफ का क्या वाक़या है। तीसरा सवाल ये था कि ज़ुल्करनैन के बारे में इनसे पूछें। चुनाचे वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आ गए और आकर उन्होंने ये तीनों सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिए। इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया। एक सवाल का जवाब तो इस आयत नंबर 85 में, और 2 सवालों का जवाब अगली सूरह मुबारका में दिया गया। असहाबे कहफ का वाक़या, सूरह कहफ इसके बाद आने वाली है, उसमें असहाबे कहफ का तफसीली वाक़या मौजूद, और ज़ुल्करनैन के मुताल्लिक़ भी तफसीली बात उसमें मौजूद है। तो 2 सवालों के जवाब अगली सूरत में और एक सवाल का जवाब इस सूरत में। तो एक वाक़या बन गया मक्का मुकरमा का, जबकि एक वाक़या बन गया मदीना तय्यबा का। सूरह मुबारका मक्की सूरत है। हिजरत से 2 साल पहले इस सूरह मुबारका का नज़ूल हुआ है। इस एतबार से जो मक्का मुकरमा का वाक़या है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वाली रवायत, ये ज़्यादा राजे मालूम होती, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रवायत के अंदर भी कोई तारुज़ नहीं है। मुफस्सिरीन इकराम इसका जवाब ये देते हैं कि मुमकिन है कि ये आयत मुबारका मक्का मुकरमा में भी नाजिल हुई है, और फिर जब मदीना तय्यबा में यहूदियों ने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने दोबारा फिर आयत नाज़िल कर दी, क्योंकि कुरान पाक में कुछ मकामात ऐसे हैं
जिनको अल्लाह ताला ने बार बार नाज़िल फरमाया, मुकर्रर नाज़िल फरमाया। उनमें से एक ये मकाम भी हो सकता है, इसलिए कोई तारुज़ नहीं है। तो यहाँ पर सवाल है मुशरिकीन मक्का की तरफ से, जो कि आया था यहूदी उलमा की तरफ से। सवाल ये था वयसअलूनका अनिर रूह, ये आपसे सवाल करते हैं अनिर रूह, रूह के मुतालिक कि रूह क्या चीज़ है। रूह का इतलाक़ किस किस चीज़ पर होता है, पहले इसको समझ लीजिए। रूह का इतलाक़ सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी होता है, उनको भी रूहुल अमीन कहा जाता है। जबकि रूह का इतलाक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी होता है, उनको रूहुल्लाह कहा गया। जबकि रूह का इतलाक़ वही इलाही पर भी होता है, कुरान पाक को भी रूह कहा गया। औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। जबकि रूह के जो अवामुन्नास के अंदर मशहूर व मारूफ माना है वो हैं जान के। जान, रूह कहते हैं जान को, कि इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक इसका जिस्म है और दूसरी इसके अंदर चलने वाली रूह है। असल चीज़ रूह है, क्योंकि जब इंसान से रूह निकल जाती है तो अब उसका ऐलान करवा दिया जाता है कि ये बंदा दुनिया से चला गया, हालांकि जिस्म मौजूद है। मालूम हुआ कि असल चीज़ इसके अंदर रूह है। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि माँ के पेट में जब बच्चे की इब्तिदा होती है तो एक नुत्फ़े से, पानी के कतरे से, वहाँ से अल्लाह ताला उसको गोश्त का लोथड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बन गया, पहले खून का लोथड़ा, फिर गोश्त का टुकड़ा बना, फिर उसके अंदर हड्डियाँ परोई गईं। 4 महीने के अंदर जब पहुंचता है तो उस वक़्त उसमें अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेजते हैं और वो उसके अंदर रूह डाल देता है, जान डाल देता है। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी बड़ी प्यारी मिसाल देकर बात समझाई कि देखिए, अगर इंसान किसी मकाम पर कोई मशीन लगाना चाहता है तो पहले वहाँ पर एक कमरा तैयार किया जाता है, फिर वहाँ पर मशीन के लिए जगह का इंतखाब किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर मशीन के पुर्जे लाकर वहाँ पर मशीन को फिट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उस मशीन के साथ बिजली का कनेक्शन कर दिया जाता है जिसमें उस मशीन के अंदर करंट आ जाता है। तो इसी तरह बच्चे का सारा जिस्म बनने के बाद रूह एक बिजली का करंट समझिए कि उसके अंदर आ जाता है और सारे का सारा जिस्म हरकत में आ जाता है। और ये करंट जब तक चल रहा है उस वक़्त तक उसके अंदर जान बाकी, और जब करंट ख़त्म हो जाता है तो जान ख़त्म हो गई। तो ये इंसानी जिस्म की रूह है। अब यहाँ पर जो सवाल किया गया वयसअलूनका अनिर रूह, रूह के मुताल्लिक़ सवाल किस चीज़ के बारे में था, बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। मुख्तसरन ये है कि उनका रूह के मुताल्लिक़ इंसानी जिस्म के अंदर जो चलने वाली रूह है इसी के बारे में था कि इस रूह के अंदर कैसी चीज़ है ये रूह, क्योंकि रूह कभी किसी को नज़र तो नहीं आई। जिस्म नज़र आता है, रूह तो कभी किसी को नज़र नहीं आई। तो रूह क्या चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब ये दिया वयसअलूनका अनिर रूह, और ये सवाल करते हैं आपसे रूह के मुताल्लिक़। कुलिर रूह, फरमा दीजिए आप, रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, रूह अम्र रब्बी का नाम है। यानी इसकी तफसील अल्लाह ताला ने नहीं बताई। जबकि दूसरे जो 2 सवालात हैं ज़ुल्करनैन के मुताल्लिक़ या अस्हाबे कहफ़ के मुताल्लिक़, अगली सूरह मुबारका में उनकी तफसीली बात अल्लाह ताला ने तफसीली जवाब दिया। जबकि एक सवाल जो रूह के मुताल्लिक़ था इसका इतना जवाब दिया कि ये अम्र रब्बी है, ये अल्लाह का हुक्म है बस।
اب اس کی مزید جانچ پڑتال کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بات بتائی جتنی یہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ تو سمجھ سکتا تھا، اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ تو سمجھ سکتا تھا، اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی۔ روح کے متعلق صرف یہ اتنی بات سمجھ سکتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم کا نام ہے، بس آگے روح کیا چیز ہے اور کتنی ہے، لطیف کیا ہے، کیا معاملات ہیں، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کو کچھ نہیں بتایا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تیری جتنی حیثیت ہے، وَمَا أُوتِيتُم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا، مِّنَ الْعِلْمِ، علم میں سے، إِلَّا قَلِيلًا، یہ بہت تھوڑا ہے، یہ ماں کو نافیہ لے لیں تو نہیں دیا گیا تمہیں من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے، تو اس علم کے مطابق یہ تمہیں اتنا ہی علم دیا جائے گا کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ روح امر ربی کا نام ہے، بس۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم لے جائیں، بِالَّذِي، اس چیز کو، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، جو ہم نے وحی آپ پر نازل کی ہے۔ وحی کون سی تھی؟ قرآن پاک۔ ہم اختیار رکھتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس وحی الہی کو واپس بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ جب ہم واپس لے جائیں گے تو ثم لا تجد لک، پھر نہیں پائیں گے لک، آپ بھی، اس وحی کے واسطے میں، علینا، ہمارے مقابلے میں، وکیلا، کوئی ذمہ دار، کوئی وکیل، ہمارے مخالف کوئی وکیل، کوئی بندہ نہیں کھڑا کر سکیں گے کہ جو ہم سے کوئی درخواست کر سکے یا کوئی بات کر سکے کہ یہ وحی تمہیں واپس مل جائے۔ اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی صورت میں یہ وحی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وحی ہم نے دی ہے، ہم جب چاہیں اس کو واپس لے سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کی قدر کر لیجئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ان کے اوپر تو یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ گمان بھی نہیں جا سکتا کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ناقدری کا کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سمجھائی جا رہی، کیونکہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک تمہارے پاس بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، قرآن پاک تمہارے پاس اپنے نبی کی نشانی ہے، تمہارے پاس قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تمہارے پاس کلام پاک قرآن مجید اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدر کر لو۔ اگر تم اس کی ناقدری کرو گے، اگر قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دو گے اور قرآن پاک کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر ہم قرآن پاک کو واپس لے لیں گے۔ واپس لینے کا کیا معنی؟ احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، اور پھر اس کی تفسیر یہ بتائی گئی کہ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء، جو صحیح علماء ہیں، وہ اٹھ جائیں گے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے علم لے لیجئے، اپنے سینوں کے اندر سما لیجئے، اپنے سینوں کو قرآنی علوم سے منور کر لیجئے، یہ موقع ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآنی علوم کو اٹھا لیں۔ جب علماء اٹھ جائیں گے، اس کے بعد جاہل لوگ مفتی بن کے بیٹھ جائیں گے، جاہل لوگ علماء بن کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ لوگوں کو غلط علوم بتائیں گے، غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے یہ الفاظ اٹھا لیں گے،
اور صاف اوراق، صبح لوگ اٹھیں گے تو قرآن پاک کے صاف اوراق ملیں گے، الفاظ اور نقوش سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، ہم لے جائیں، بِالَّذِي، اس چیز کو، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے، بِهِ، اس وحی کے بارے میں، عَلَيْنَا وَكِيلًا، ہمارے اوپر کوئی وکیل، کوئی ذمہ دار، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہماری رحمت ہے تیرے اوپر۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اس کا فضل ہے علیک، تیرے اوپر، کبیرہ، بہت بڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا قرآن جب تک امت کے پاس موجود ہے، امت کے پاس اللہ کی رحمت بھی موجود ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل بھی موجود۔ خوش نصیب وہ گھرانہ جس کے اندر قرآن پاک موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بازار سے خرید کر لائیے، الماری میں سجا کر رکھ لیجئے، بس یہ قرآن پاک گھر کے اندر ہو گیا۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو روزانہ گھر کے اندر پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر کو قرآن پاک کے انوارات سے منور کیجئے۔ یہ ہے قرآن پاک کا گھر میں ہونے کا مطلب۔ اگر گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے تو اس گھر کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس گھر کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اس گھر کے اندر انوار ہی انوار ہیں، اس گھر کے اندر برکات ہی برکات ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ بندہ جس کے دل کے اندر قرآن پاک کی کوئی آیت بھی نہیں ہے، وہ دل ویران اور اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ جس مسلمان نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، عشق تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان تو ہے قرآن مجید پر، لیکن قرآن مجید کی ایک سورت بھی زبانی نہیں آتی، قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی یاد نہیں کیا، نہ کبھی اپنے بچوں کو یاد کروایا، نہ اس طرف ذہن گیا، بس یہ ڈگریاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں اور کیا سے کیا کچھ بنتے جا رہے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دل کے اندر قرآن نہیں، وہ دل اجڑے اور ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح ویران اور اجڑا ہوا گھر، لوگ وہاں سے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ اجڑا ہوا گھر ہے، کہیں ہمیں بھی اجاڑ کے نہ رکھ دے۔ فرمایا جس دل کے اندر قرآن نہیں، وہ دل بھی اجڑا ہوا ہے۔ جب وہ دل اجڑا ہوگا، اس میں سکون کہاں ہوگا، اس میں راحت کہاں ہوگی، اس میں آرام کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر سکون نازل کر لیں، ہم اپنے گھر کے اندر سکون لے آئیں، ہم اپنی اولاد کے اندر سکون لیں، قرآن پاک کو اولاد کے سینوں میں داخل کیجیے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اور بے شک اس کا فضل ہے عَلَيْكَ كَبِيرًا، آپ پر بہت بڑا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی حقانیت پر اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے انسانوں کو اور جنات کو۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، اللہ کا چیلنج، قل فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، اگر جمع ہو جائیں، الْإِنسُ تمام انسان، وَالْجِنُّ اور جنات بھی، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا اس بات پر کہ وہ لائیں، بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی کوئی نقل بنا کر لائیں، انسان جمع ہو جائیں، جنات جمع ہو جائیں، سب جمع ہو کر اس قرآن کی مثل لانے کے لیے، لا یأتون بمثلہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اگرچہ یہ ہو جائیں، بعضهم لبعض ایک دوسرے کے ظہیرہ مددگار، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تب بھی یہ قرآن پاک کی مثل لانے سے قاصر ہیں، قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے
یہ قرآن پاک کی حقانیت ہے، کیونکہ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس قرآن پاک کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، عرب کے اندر ایک بہت بڑا شاعر تھا، لوگوں نے جب اپنی مکمل زور لگایا، سب کچھ کیا اور قرآن پاک کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے، تو سب لوگوں نے مل کر اس کو جا کر کہا کہ آپ قرآن پاک کی مثل لے کر آئیں۔ وہ 6 مہینے تک اپنے گھر کے اندر بند رہا، اور 6 مہینے کے بعد وہ چھوٹا سا کوئی جملہ بنا سکا قرآن پاک کے مقابلے میں، اور 6 مہینے تک اس نے لوگوں سے بات چیت نہیں کی۔ عرب کا بہت بڑا شاعر ہے، دانشور، عقل مند، ذہین و فطین ہے، 6 مہینے لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہا، آمنا سامنا نہیں کر رہا، ساری توجہ لگا کے 6 مہینے کے بعد چھوٹا سا جملہ بنایا، اور بنانے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ فارغ ہو کر باہر نکلا تو اللہ کی قدرت دیکھیے، سامنے ایک قرآن مسلمان بچہ کھڑا ہے اور وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سن کر اس کے دل پر چوٹ لگی اور وہ زبان سے کہہ اٹھا، اس قرآن کا مثل لانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے گھر جا کر وہ جو 6 مہینے کے کاغذ بنائے تھے، مثل بنا کے وہ سارے کاغذ پھاڑ کر ردی کر دیے، کہنے لگا قرآن پاک کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر سمجھائی، لِلنَّاسِ لوگوں کو، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثال، اس قرآن میں پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال ہم نے لوگوں کو سمجھائی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا مثالیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، مالک کائنات، رازق کائنات، اور وہ انسان کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر انسان کو سمجھا رہے ہیں، تاکہ انسان راہ راست پر آ جائے، بھولا ہوا، بھٹکا ہوا سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو پھیر پھیر کے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دے، انسان سمجھ جاتا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، فَأَبَا انکار کر دیا، اکثر الناس اکثر لوگوں نے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ إِلَّا كُفُورًا، نہ شکری کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کا انکار کر دیا۔ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے قرآن پاک کا انکار زبان سے کیا تھا، اور آج کا مسلمان قرآن پاک کا انکار عمل سے کر رہا ہے، زبان سے نہیں کرتا، زبان کہتے ہیں اللہ معاف کرے، قرآن پاک کا انکار، کافر ہو جاؤں گا، لیکن عملاً انکار کر رہا ہے۔ مسلمان تو ہے کیونکہ زبان سے انکار نہیں کر رہا، مسلمان تو ہے لیکن عملاً انکار کر، قرآن پاک کی کوئی بات ہی نہیں مان رہا۔ یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی رحمت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی نشانی آج تک ہمیں دے دی، تم اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، تم اس کی تلاوت کر کے اپنے سینے کو منور کرو، تم اس کی تلاوت کر کے جنت کے راستے پر چلو، تم اس کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار لو، نیک بن جاؤ، جنتی بن جاؤ، جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور ہم ایسے ناقدرے اور ناشکرے لوگ، ہم قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال رہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے خوش نصیب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس 24 گھنٹے دنیا ہی دنیا ہے اور قرآن پاک سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔